अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक और सच्ची कहानी है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी आने वाली तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। खावर बला के नफासत पसंद थे। शादी से कबल कहा करते थे, अम्मी जान मेरे लिए देखभाल कर बहू लाना, लड़की सुघड़ ना हुई तो पछताना होगा। तभी तो तानिया का इंतखाब किया है, खाला जवाब देती। छोटी खाला जब हमारे घर आती 2-4 दिन जरूर कयाम करती। पता चला कि मेरा सुघड़ापा परखने के लिए रह जाती थीं। देखना चाहती थीं कि मैं कैसी हूँ, कहीं बदसलीका और कामचोर तो नहीं। उनके मयार पर पूरी उतरी तो ब्याह कर ले गईं। ताहम सास बनते ही पलंग से दोस्ती कर ली और घर संभालने की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। मुलाजमा को भी चलता कर दिया कि कोई मुलाजमा ऐसा सुथरा काम नहीं कर सकती जिस कदर खातूने खाना खुद करती है। हुक्म सादर किया कि अपने शोहर और घर का कामकाज तुम खुद अपने हाथों से करोगी। मुझे खाविर से मोहब्बत थी, तभी खाला का हर हुक्म सर आंखों पर रखा और घर को जन्नत बना दिया। साल बाद अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा। अगले बरस फिर एक बच्चे की माँ बन गई। 2 छोटे बच्चों की परवरिश ने ऐसा दिमाग हिलाया कि घर के अक्सर कामों की तरफ ध्यान देना मुमकिन ना रहा। खावर को घर साफ सुथरा देखने की आदत थी। हर काम दुरुस्त और वक्त पर चाहते थे। फर्नीचर पर जरा सी डस्ट देखकर मूड ऑफ हो जाता। कमरे में अशिया इधर उधर होती तो घर से चले जाते। किचन में थोड़ी सी बेतरतीबी पाकर खाना ना खाते। हर दम यही दोहराते कि तानिया हर शय जगह पर होनी चाहिए। घर को ठीक रखा करो, मुझे इधर उधर पड़ी चीजों से उलझन होती है। क्या करती, बच्चे चीजें फैला देते थे। वो इतने छोटे और ना समझ थे कि उनको मारपीट नहीं सकती थी और जुबान से वो समझते ना थे। मैं भी तुम्हारी तरह नफासत पसंद हूँ खावर। क्या करूं, बच्चे ना समझ हैं। मैं सारा दिन चीजें समेटते समेटते थक जाती हूँ। तो कोई अच्छी मुलाजमा रख लो ना। कोई मुलाजमा खाला जान को पसंद नहीं आती। जो औरत रखती हूँ ये कहकर निकाल देती हैं कि ये गंदा काम करती है, ठीक नहीं है, सुघड़ नहीं है। बताइए अब मैं क्या करूँ। सुसर साहब ने जब घर बनवाया था तो उससे जुड़ा प्लाट भी खरीद लिया था। उन दिनों उस प्लाट को घर में शामिल करके रिहाइशगाह में तोसी कर रहे थे, क्योंकि बच्चों की वजह से मकान छोटा पड़ रहा था, सामान ज्यादा हो गया था और गुंजाइश कम। इस वजह से भी चीजें फैल जाती थीं। खालू जान मुझे परेशान देखकर कुढ़ते थे। वो मुझसे बाप जैसी शफकत रखते थे। तभी मेरे लिए किसी अच्छी मुलाजमा की फिक्र में घुल रहे थे। जो ठेकेदार हमारे मकान की तोसी और तामीर कर रहा था उससे तस्करा किया तो उसने कहा, मेरी दूर की रिश्तेदार एक बेवा औरत है, वो कहीं मुलाजमत करती है, उसे रिहाइश के लिए जगह चाहिए। उसकी तनख्वाह कम होने की वजह से किराए के मकान में बहुत परेशान है। एक रिश्तेदार के घर रह रही है, मगर अब वो लोग उसे रहने नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें वो कमरा अपने इस्तेमाल के लिए दरकार है। आपका मकान बन रहा है, अगर प्लॉट के एक कोने में एक कमरा माँ बाथरूम तामीर करवा लें तो उसे बतौर सर्वेंट क्वार्टर काम में लाया जा सकेगा। खालू जान ने फौरन उस तजवीज़ को मान लिया। काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था और काफ़ी जगह खाली थी। आनन फानन घर के एक कोने पर सर्वेंट क्वार्टर तामीर हो गया और ठेकेदार अपनी रिश्तेदार ज़रूरतमंद बेवा खातून को ले आया जो रिहाइश के लिए परेशान थी। उसकी बेटी 16 साल की थी और सिदरा नाम था। दोनों साफ सुथरी और मुहज्जिब नजर आती थीं। खालू ने उनको अंदर भेज दिया। वो खाला को पसंद आ गईं। मुझे बुलाकर कहा, तुम परेशान थी ना, ये दोनों माँ बेटियां मिलकर घर संभाल लेंगी। रिहाइश के लिए जो नया कमरा बनवाया है उन्हें दे रहे हैं। ये अकेली हैं, साथ कोई मर्द नहीं है, ये घर में रह सकती हैं। सद शुक्र किया कि उन दिनों मेरे यहाँ तीसरे बच्चे की आमद थी। किसी मददगार खातून की अशद जरूरत थी जो दिन रात मेरे पास रहे। उस बेवा औरत का नाम रशीदा था। उसने बताया कि वो एक गर्ल्स कॉलेज की कैंटीन में काम करती है। सुबह 11 बजे जाती है और दोपहर 3 बजे तक वहाँ से फारिग हो जाती है। बाकी टाइम घर पर होती है। मेरी गैर मौजूदगी में सिदरा आपका काम संभालेगी।
اطمینان رکھیے، یہ بہت سلیقے سے کام کرے گی، میٹرک پاس ہے، سگڑ اور سمجھدار ہے، اسے ساتھ نہیں لے جاتی، آپ جانتی ہیں کہ زمانہ کتنا خراب ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کام کرو گی تو ہم بھی آپ کو تنخواہ کے علاوہ دیگر سہولتیں دیں گے، بس ایک شرط ہے، صفائی ستھرائی پر بہت دھیان دینا ہوگا کیونکہ میرے میاں بہت زیادہ صفائی پسند ہیں۔ آپ فکر نہ کریں بی بی، ہم آپ کا گھر چمکا کر رکھیں گے، ایک تنکا بھی کہیں گرا نظر نہ آئے گا۔ رشیدہ نے واقعی سچ کہا تھا، دونوں ماں بیٹی بہت سلیقہ مند اور محنتی تھیں۔ کچن کا کام، کھانا پکانا، صفائی دھلائی، غرض انہوں نے مجھے ہر فکر سے آزاد کر دیا۔ کام میری منشا کے مطابق کرتی، وقت پر کھانا تیار کر لیتی۔ سدرا میرے دونوں بچوں کو بہت جاں فشانی اور پیار سے سنبھالتی اور خاور کے تمام کام اس قدر سلیقے سے کرتی کہ وہ خوش اور مطمئن رہنے لگے۔ مدت بعد ہم میاں بیوی کو سکون ملا، ہمارے درمیان جو چپکلش چلتی رہتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ رشیدہ بہت غریب تھی، کوئی ذریعہ آمدنی نہ تھا، پھر بھی رہائش کی خاطر اس نے کینٹین کی نوکری کو خیر آباد کہنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ بولی، تانیہ بی بی، آپ کے گھر میں کھانا اور رہائش مل گئی ہے، اب کسی شے کی ضرورت نہیں۔ کبھی ہم نے بھی خوشحالی کے دن دیکھے تھے، اب در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ گئی ہوں۔ آپ کے گھر کی چار دیواری میں عزت سے رہنا چاہتی ہوں کہ جوان بیٹی کا ساتھ ہے، کم تنخواہ ملے یا نہ ملے، یہاں رہ کر خوش ہوں۔ کچھ دیر سوچا کہ یہ کہتی تو ٹھیک ہے، بیوہ اور یتیم کو عزت دار گھرانے کی چھت تلے پناہ مل جائے تو بڑی نعمت ہے، لیکن اس بیچاری کو بیٹی بھی تو بیانی ہوگی، کچھ رقم جوڑے گی تو ایسا کر سکے گی۔ تبھی میں نے کہا، رشیدہ بی بی، تم فی الحال کالج کی ملازمت جاری رکھو، چند گھنٹے ہی تو جانا ہوتا ہے، سدرا ہوتی ہے میرے پاس، یہ کام سنبھال لے گی۔ بہت شکریہ بی بی آپ کا، میں یہ احسان کبھی نہ بھلا سکوں گی۔ احسان کی کیا بات ہے، انسان ہی تو انسان کے کام آتا ہے۔ تمہیں رہائش کی ہی نہیں، روپے کی بھی ضرورت ہے، زندگی کی 100 ضرورتیں ہوتی ہیں۔ وہ خوش ہو گئی اور دعا دینے لگی۔ اب رشیدہ صبح ہمارا ناشتہ تیار کرنے کے بعد اپنی ڈیوٹی پر چلی جاتی اور سدرا آ جاتی۔ وہ سارے کام خوش اسلوبی سے کرتی ماں کے لوٹانے تک۔ رشیدہ آ جاتی تو دونوں کھانا لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس دوران اگر میں آواز دیتی تو سدرا دوڑی آتی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ماں بیٹی پھر سے رات گئے تک میرے گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ کام ختم ہو جاتے تب وہ کوارٹر کا رخ کرتی۔ ان کے آنے سے ایک بار پھر ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن گیا تھا۔ خالہ اور خالو خوش تھے کہ نیکی کام آ گئی، کہ ہمیں نیک خدمتگار مل گئی ہیں، لالچی بھی نہ تھیں اور کوئی مطالبہ بھی نہ کرتی تھیں۔ ماں بیٹی کو ہم جو دے دیتے صبر و شکر سے لے لیتی، دن بھر کام کر کے رات کو اپنے کوارٹر میں جا کر سو جاتی۔ میرے تیسرے بچے کی پیدائش کے بعد میری خوش و خرم اور پرسکون زندگی میں ایک بار پھر سے بے ترتیبی اور بے سکونی پیدا ہو گئی۔ بچہ پیدائشی لاغر تھا، آپریشن سے ہوا تھا، کچھ عرصے کے لیے چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئی۔ لگتا تھا کہ میری جنت بکھرنے لگی ہے۔ خالہ انہی دنوں بیمار پڑ گئیں تو ہم سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ خاور بھی بہت پریشان تھے۔ میرے جیون ساتھی پر منو بوجھ آ پڑا، ڈیوٹی جانا ہوتا تھا، بیمار ماں کو بھی دیکھنا ہوتا، بیچارے خالو بھی فرائض سنبھال رہے تھے۔ ایسے میں اگر سدرا اور اس کی ماں ساتھ نہ دیتی تو جانے ہمارا کیا بنتا۔ کالج سے ڈیوٹی کر کے آتی تو رشیدہ خالہ کی تیمارداری میں لگ جاتی، سدرا میرے شوہر اور بچوں کے کام میں غرق رہتی۔ یہ ایسا وقت تھا کہ اگر 2 خادمائیں اور ہوتیں تب بھی کم تھیں۔ ان حالات میں اوپر سے خاور میرے محبوب شوہر ستھرائی صفائی کے وہم میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے سدرا کو دگنا کام کرنا پڑتا تھا۔ وہ بیچاری سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ میرا آپریشن پیچیدہ تھا، اٹھنے چلنے سے معذور تھی۔ خاور دفتر سے خالہ کے پاس اسپتال اور پھر گھر میں بچوں کے ساتھ ہوتے۔ میرے کمرے میں دن میں ایک بار چند منٹوں کے لیے ہی آ پاتے تھے۔ گویا حالات نے میری محبوب ہستی کو جیتے جی مجھ سے دور کر دیا تھا۔ اسی سبب ہمارے درمیان غیر محسوس طریقے سے ایک تیسری ہستی حائل ہو گئی۔ نہ جانے کب اس نے میرے شوہر کے دل پر اس طرح قبضہ کر لیا جیسے کوئی طاقتور غاصب کسی کمزور کے مال و متاع پر قبضہ کرتا ہے۔ مگر اس بات کا خود سدرا کو علم نہ تھا کہ وہ مالک کے دل پر قابض ہے۔ میری طاقت میرا جیون ساتھی تھا اور سدرا کی طاقت اس کا حسن اور اس کی نوعمری تھی۔ میں حالات کے رحم و کرم پر رہ گئی تھی۔ ان دنوں سارا گھر ہی اس کے حوالے کرنا پڑا۔ بے شک سدرا بالکل بھی بری لڑکی نہ تھی،
گھر کے مالک پر قبضہ کر کے میری راجدھانی پر ہاتھ صاف کرنے کی اس کی کبھی نیت نہ تھی، لیکن مرد ذات کا کیا اعتبار، اسے جب موقع ملے وہ پھول سے کلی اور کلی سے شگوفوں پر منڈلائے۔ سدرا معصوم تھی، اس کی ماں نیک اور شریف عورت تھی، بیوگی کے باوجود اس نے بیٹی کی حفاظت ایک باپ کی طرح کی تھی۔ اسے زمانے کی ہوا لگنے سے قبل ہماری چار دیواری میں لے آئی تھی، ہماری چار دیواری کو ایک محفوظ پناہ گاہ سمجھ کر نہیں جانتی تھی کہ جن کو محافظ سمجھ رہی ہے وہاں ایک لٹیرا بھی ہوگا۔ خالو جان نے تو ترس کھا کر ان ماں بیٹی کو اپنے گھر کی چھت تلے پناہ دی تھی۔ یہ بیوہ عورت جوان بچی کو لے کر کہاں ماری ماری پھرے گی۔ رشیدہ بہت صابر تھی، سنجیدہ اور بردبار، قناعت پسند، ہمیشہ عزت سے جینا چاہتی تھی۔ خالو جان بھی اسے بیٹی کی طرح سمجھتے تھے، اس کی بیٹی کے بیاہ کی فکر میں کسی اچھے رشتے کی بھی تلاش میں تھے۔ رشیدہ بیٹی کو جلد بیاہ دینا چاہتی تھی۔ انسان سوچتا کیا ہے اور ہو کیا جاتا ہے، نہیں معلوم خاور کے دل میں کب اس مرض نے جنم لیا جسے بدنیتی کہتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں بستر پر پڑی تھی اور خالہ اسپتال میں داخل تھیں۔ رشیدہ اپنی کالج کی ڈیوٹی سے آ کر خالہ کے لیے پرہیزی کھانا تیار کرتی اور خالو کے ہمراہ اسپتال چلی جاتی۔ یہ لوگ دوپہر کے گئے رات کو لوٹتے تھے۔ خاور ڈیوٹی سے آ کر کھانا کھاتے اور پھر آرام کرنے اپنے کمرے میں جا لیٹتے، شام کو اسپتال چلے جاتے۔ میرے دونوں بچے سدرا کے پاس ہوتے اور وہ ان کو کھانا کھلا کر رات 9-10 بجے تک سلا دیتی۔ تب خاور سدرا کی ماں کو اسپتال سے گھر لے کر آ جاتے اور خالو بیوی کے پاس رہ جاتے۔ اگر خالو لوٹ آتے تو رشیدہ خالہ کے پاس رک جاتی۔ اس روز بھی خالو اور رشیدہ بیوی اسپتال میں ہی تھے، میں اور سدرا گھر پر تھے کہ خاور بولے، میں اسپتال امی جان کی طرف آفس سے واپسی میں چلا گیا تھا۔ امی تمہیں بہت یاد کر رہی تھیں، کہتی تھیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تانیہ اگر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہے تو میرے پاس لے آنا۔ میں اب بہتر تھی، خود چل کر واش روم تک جا سکتی تھی۔ میں نے کہا ضرور، میں بھی ان کی عیادت کو جانا چاہتی ہوں، تھوڑا بہت چل پھر سکتی ہوں، تو آپ اس طرح کیجئے، سدرا کی ماں کو لے آئیے، مننے کے پاس رہیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے اسپتال خالہ کے پاس جانا چاہوں گی، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لے چلتا ہوں، تمہیں امی کے پاس چھوڑ کر رشیدہ کو لے آؤں گا، تب تک سدرا ہمارے بچوں کے ساتھ چھوٹے مننے کو بھی دیکھ لے گی۔ خالہ کی خاطر میں نے تینوں بچوں کو تنہا سدرا کے حوالے کیا اور خاور مجھے اسپتال لے آئے۔ خالہ کی حالت صحیح نہ تھی۔ خالو نے کہا، خاور تم جلدی گھر لوٹ جاؤ، بچے اکیلے ہیں، میں تھوڑی دیر بعد تانیہ بیٹی کو گھر چھوڑنے آؤں گا اور رشیدہ آج ادھر ہی رہے گی۔ خاور اکیلے ہی اسپتال سے گھر آ گئے۔ 1 گھنٹے بعد خالو نے خاور کو فون کیا، چاہتے تھے کہ آ کر مجھے لے جائیں۔ خاور نے فون نہ اٹھایا، بار بار خالو نے کال کی، تب انہیں کچھ پریشانی لاحق ہو گئی۔ وہ گھر گئے، پہلے میں اور پھر خالہ 1 ماہ سے اسپتال میں تھیں۔ رشیدہ ہمارے پاس رات کو اسپتال میں ہوتی تھی، مجھے نہیں معلوم اس دوران گھر میں کیا ہوتا رہا تھا۔ سسر صاحب گھر پہنچے تو گیٹ کے پاس میرے دونوں بیٹے کھیل رہے تھے۔ پوتوں کی آواز سن کر انہوں نے کہا، دروازہ کھولو۔ بچوں نے گیٹ کھول دیا اور وہ اندر چلے گئے۔ وہ سب سے پہلے میرے بیڈ روم میں چھوٹے بچے کی طرف گئے۔ دروازہ اندر سے بند تھا، گھوم کر برآمدے میں آئے اور کھڑکی کے شیشے سے اندر دیکھنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کو گھر میں کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ خدا جانے انہوں نے کیا دیکھا کہ حواس باختہ ہو گئے۔ الٹے قدموں واپس گیٹ کی طرف لوٹے، گیٹ بند کر کے باہر سے تالا لگا کر اسپتال آ گئے۔ مجھے ساتھ لیا، ہم گھر آئے۔ اس وقت تک میرے شوہر کی دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ سسر صاحب نے اس وقت کسی سے کچھ نہ کہا، کیونکہ خالہ جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اگلے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ خالو بیٹے سے بھی باز پرس نہ کر سکے۔ خالہ کی وفات کے تیسرے دن خاور ایک ضروری میٹنگ کا کہہ کر اسلام آباد چلے گئے اور 1 ماہ تک نہ لوٹے۔ میٹنگ تھی یا نہیں، اسلام آباد گئے یا نہیں، خدا جانتا ہے۔ سسر صاحب کی پریشانی ان کے چہرے سے صاف نظر آتی تھی۔ مجھ سے کچھ نہ کہتے تھے، مگر رشیدہ بی بی سے کوئی بات تو انہوں نے ضرور کی تھی کہ وہ ملازمت چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی تھی۔ ادھر سدرا بجھی بجھی تھی۔ میں سمجھی کہ خالہ کی وفات کے باعث یہ دونوں آزردہ ہیں، لیکن اندر ہی اندر بات کچھ اور تھی۔ خالہ کے 40ویں سے 1 دن پہلے خاور کا فون آ گیا۔ انہوں نے ہیلو کہا ہی تھا کہ میں نے سسر صاحب کو ریسیور تھما دیا۔ باپ بیٹے میں جو بات ہوئی میں نہ سمجھ پائی، صرف اتنا سمجھ سکی کہ خالو نے خاور سے کہا تھا، مجھے منظور ہے، لیکن تم گھر آ جاؤ، میں بوڑھا ہوں، تمہارے بچوں کو کب تک ایسے سنبھال سکتا ہوں۔
خاور آئے تو یکسر بدلے ہوئے تھے. انہیں میرا اور مجھے ان کا وجود اجنبی لگ رہا تھا. خالو جان افسردہ و گمسم، مگر انہوں نے خاور کو کچھ نہ کہا. مجھے سمجھانے لگے کہ بیٹی جو خطا ہو چکی ہے اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے. اب جو میں مناسب سمجھتا ہوں کر رہا ہوں. اگر تم مجھے اپنے والد کی جگہ سمجھتی ہو تو میری خاطر تمہیں یہ دکھ سہنا ہوگا اور خاموش رہنا ہوگا. یہ ایسی بات تھی کہ رشیدہ کی زبان بھی گنگ تھی. وہ کچھ نہ بول سکی. ہماری اور اپنی بدنامی کے خوف سے چپ رہی. چپ چاپ بیٹی کو لے کر چلی گئی. اس واقعے کے کچھ دنوں بعد سسر صاحب نے تمام اثاثہ میرے اور میرے بچوں کے نام کر دیا. وہ مکان بھی میرے نام کر دیا جس میں ہم رہائش پذیر تھے، اور کہا یہ بدلہ ہے تمہارے صبر کا. تمہیں اسی گھر میں رہنا ہے اپنے 3 بچوں کی خاطر. خاور یہاں رہے نہ رہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس نے سدرا سے نکاح کر لیا ہے کیونکہ لڑکی امید سے تھی، اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی خاور کو سدرا سے نکاح کی اجازت دے دی ہے. رشیدہ کی ہی نہیں اپنی بھی عزت داؤ پر لگی تھی. اس بچی کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور سارا میرے بیٹے ہی کا تھا. اس بچی کی عزت بچانے کے لیے اور اپنی عزت بچانے کی خاطر مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا، ورنہ محلے میں ہم منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے. خاور کو معاف کر دو، غلطی انسان سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور وہی جزا و سزا کا مالک ہے. جب تک میں زندہ ہوں تم پر اور تمہارے بچوں پر کوئی مشکل وقت نہ آنے دوں گا. تمہارے اخراجات میں کوئی کمی نہ ہوگی. خاور بھی ایک دن اپنے بچوں کی خاطر لوٹ کر آ جائے گا. وہ سدرا سے نکاح کر چکا ہے. رشیدہ کو اس بات کا بہت دکھ ہے. شرمندگی کی وجہ سے تمہارے سامنے نہیں آتی، لیکن اس عورت اور اس کی بیٹی کا کوئی قصور نہیں. ہم نے ہی اسے مجبور کیا کہ وہ اسپتال میں تمہاری بیمار خالہ کے ساتھ رہے. رات کو اس کی بیٹی کوارٹر میں اکیلی ہوگی، اس بات کی نزاکت کا ہم نے کبھی خیال نہ کیا تھا. ہم سے سخت غلطی ہوئی. وہ بچی مجبور تھی، ہمارے رحم و کرم پر یہاں رہ رہی تھی. خاور نے جو کیا بہت برا کیا، مگر وہ اپنا ہے اور اپنے ہی اپنوں کو معاف کرتے ہیں. تم بھی اس کو معاف کر دو. میرے بعد تمہارے 3 بچوں کا وہی محافظ ہے. باپ کے بغیر بچوں کا جو حال ہوتا ہے تم اچھی طرح جانتی ہو. تمہاری 2 بیٹیاں ہیں. باپ برا ہے کہ بھلا دوسری شادی کر چکا ہے، تو بھی تمہاری بچیوں کے سر پر باپ کا ہاتھ اور سایہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ دنیا بھیڑیوں کا جنگل ہے. بیٹی کیا تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے میری بات؟ جی آ گئی ہے خالو جان. میں نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھ کر وعدہ کیا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، مگر اپنی بیٹیوں کی خاطر اس گھر سے قدم نہ نکالوں گی.